नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मसाइल और उनका हल के सिलसिले के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज कमेंट्स के अंदर आप हज़रात ने जो सवालात भेजे हैं उनके जवाबात इंशाअल्लाह अज़ीज़ पेश करने का इरादा है। आप कमेंट्स के अंदर अपने सवालात लिखते हैं और यहाँ इस टाइम इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में जवाबात पेश किए जाते हैं और जवाबात पेश किए जाएंगे। पहला सवाल ये आया है कि सफ़र में रोज़ा फ़र्ज़ है या नहीं। इस सिलसिले में वजाहत के साथ ये बात समझ लेनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ रोज़े का तज़किरा फ़रमाया है वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर एक लफ्ज़ ये इस्तेमाल फ़रमाया, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे लिए आसानी चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे लिए परेशानी या दुख या तंगी या परेशानी हरगिज़ नहीं चाहते। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा करना चाहते हैं। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल बक़रा ही के अंदर जहाँ रोज़े का तज़किरा फरमाया, अगली आयत के अंदर बड़ी वजाहत के साथ ये बात फरमा दी कि अगर तुम में से कोई आदमी रोज़े की हालत रमज़ान के अंदर सफ़र के अंदर हो तो वो रोज़ा तर्क करना चाहे तो रोज़ा तर्क कर सकता है। शरअन शरई मसाफत का सफ़र करने की हालत में दौरान सफ़र रोज़ा रखना फ़र्ज़ नहीं है। अगर आप सफ़र की हालत के अंदर रोज़ा तर्क कर देंगे तो शरअन किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं होगा, बल्कि आपके लिए शरीयत में ये सहूलत मौजूद है। हाँ, सफ़र से वापसी के बाद इस रोज़े की क़ज़ा करना लाजिम है। रमज़ान के रोज़े चूँकि फ़र्ज़ हैं, कुतिबा अलैकुमुस सियाम कहा गया है, रोज़ा चूँकि फ़र्ज़ होता है, रमज़ान के रोज़े मुसलमानों पर फ़र्ज़ हैं, इसलिए ये रोज़ा तो लाजिम रहेगा, लेकिन दौरान सफ़र अगर रोज़ा तर्क कर दिया जाए तो कोई गुनाह की बात नहीं, बाद में ये रोज़ा रखना लाजिम होगा। सफ़र में रोज़े से मुताल्लिक़ तो शरई तफसील ये है। दूसरा सवाल किसी साहब ने ये पूछा है कि मुफ्ती साहब, लोग बोलते हैं फ़लाँ आदमी ने तुम पे जादू कर दिया है, इसकी हकीकत क्या है। इस सिलसिले में सुल्तान राना साहब हैं, इन्होंने ये सवाल भेजा है। इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि जादू का होना, सहर का होना ये हक़ है, यानी जादू का असर होता है और जादू हो सकता है। ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सही अहादीस के साथ ये बात मौजूद है, सही सनद के साथ ये अहादीस मौजूद हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी यहूदियों की तरफ से सहर किया गया था, सहर होता है। हाँ, सहर और जादू है शरअन हराम, नाजायज़ है। जो लोग इस काम के अंदर मुब्तला होते हैं वो कार हराम के मुर्तकिब हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सख्त अहादीस बयान फरमाई हैं। साहिर को कत्ल कर देने तक का भी हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही अहादीस तक के अंदर इरशाद फरमाया है, और सहर का फ़ेल हराम है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि साहिर को कत्ल करने की जो बात अहादीस के अंदर मौजूद है, हज़रात फ़ुक़हाए कराम ने उसकी शराइत और तफसीलात भी बयान की हैं। शरई अदालत के ज़रिए से, कोर्ट के ज़रिए से, इस्लामी अदालत के ज़रिए से और ख़लीफ़ा के ज़रिए से ये सज़ा उसके ऊपर नाफिज की जाएगी, और उसकी तफसीलात हैं जो फ़िक़ह की कुतुब के अंदर मौजूद हैं। लेकिन मैं सिर्फ इस वक्त जो नुक्ता अर्ज़ करना चाह रहा हूँ वो ये कि सहर है इतना बड़ा हराम का काम है, ये बिल्कुल नाजायज़ और कार हराम। लिहाजा सहर इख्तियार करना, जादू इख्तियार करना, जादू करना, कराना, जादू टोने का मशग़ला इख्तियार करना शरअन बिल्कुल हराम और नाजायज़ है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि हमारे माशरे के अंदर आमतौर पर एक दूसरे को कह दिया जाता है कि तुम पे जादू कर दिया गया है, इस सिलसिले में कुछ बातें हैं जिनको सामने रखना चाहिए। पहली बात तो ये है कि हमारे माशरे के अंदर वहम का मर्ज़ आम हो गया है, गलत फहमियों का मर्ज़ आम कर दिया गया है और एक वबा की शक्ल ये मामला इख्तियार कर गया है। जब भी कोई इस तरह का मसला पेश आता है तो फ़ौरन जहन के अंदर ये आता है शायद किसी ने करा दिया होगा, शायद बंदिश हो गई है, शायद किसी ने जादू कर दिया होगा, शायद किसी ने सिफली कर दिया होगा, काले इल्म का अमल कर लिया गया होगा, शायद किसी ने कुछ कर दिया होगा, किसी ने कुछ कर दिया। ये मुहावरा, ये जुमला, ये फ़िक्रा हमारे माशरे में, सोसाइटी में आम हो चुका है। और फिर हमारे यहाँ हमारे माशरे की ख़वातीन में, घरेलू ख़वातीन के अंदर ये बड़ा मसला है। बच्चे को कोई रोना ज़्यादा आ रहा है
تو اب یہاں دماغ ادھر کی طرف چلا جائے گا، نیند نہیں آ رہی تو دماغ اس طرف چلا جائے گا، کچھ کام صحیح نہیں ہو پا رہے تو ذرا اس طرف دماغ چلا جائے گا، فیکٹری کے اندر، کاروبار میں، دکان میں، بازار کے اندر، اپنی ملازمت کی جگہ پر کچھ کام الٹے پلٹے ہو رہے ہیں، فوراً دماغ اس طرف چلا جائے گا، فوراً یہ جملہ زبان پر کسی نے کچھ کر دیا ہے، بچیوں کا رشتہ نہیں آ رہا تو بندش کر دی گئی، یہ فقرہ عام ہے۔ اسی طریقے سے بچے اسکول کی پڑھائی کے اندر حصہ نہیں لے رہے اور دلچسپی کا اظہار نہیں کر رہے تو فوراً کہہ دیا جائے گا کہ کسی نے کچھ کر دیا۔ تو جس طرح وبا کی شکل میں ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگوں نے اپنے سروں پر یہ بات سوار کر دی ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، کتنی مرتبہ کہ ایک آدمی ہے، حقیقت میں اس کو مرض لاحق ہے، اس کو کوئی نہ کوئی بیماری ہے، لیکن ہمارا دماغ کس طرف چل پڑا کہ شاید کسی نے اس کے اوپر جادو کر دیا ہوگا، شاید کسی نے اس کے اوپر کوئی عمل کروا دیا ہوگا، یہ سفلی کا مریض بن گیا، یہ کالے علم کا شکار ہو گیا، خدا جانے کیا کیا ہمارے معاشرے کے اندر باتیں ہوتی ہیں۔ اور اگر کبھی مستند، اتھینٹک اور صحیح ڈاکٹر اور طبیب کو دکھایا جاتا ہے تو وہ بتا دیتا ہے بھائی اس کے اندر یہ مسئلہ ہے، ان کو یہ مرض لاحق ہے، اس مرض کی یہ دوا موجود ہے اور اس دوا کو اختیار کر لیں۔ چنانچہ بے شمار لوگوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا، وہ آئے ہمارے پاس اور ہم نے تجربے کی بنیاد پر ان کی خدمت میں یہی بات پیش کی کہ ان کو کوئی تکلیف ہے، بچہ ہے، اگر وہ زیادہ رو رہا ہے تو اس کے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے، اس کے دانت میں درد ہو سکتا ہے، اس کے کان میں درد ہو سکتا ہے، اسے کوئی مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر کے پاس اگر چلے گئے، ڈاکٹر کوئی مستند اور اتھینٹک تھا، اس نے علاج کیا، الحمدللہ اللہ رب العزت نے شفا عطا فرما دی، لیکن خاتون خانہ گھر کے اندر یہ طے کر چکی تھی کہ کچھ ہو گیا ہے۔ تو جس طرح یہ سلطان رانا صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں فلاں آدمی نے تم پہ جادو کر دیا ہے، اس طرح ہر ایک کی چلتی ہوئی بات کو اور چلی ہوئی بات کو حقیقت سمجھ لینا اور اس کو مستند سمجھ لینا یہ بالکل غلط ہے۔ وہم کا مریض نہیں بننا چاہیے، اپنے آپ کو نفسیاتی مریض نہیں بنانا چاہیے، اپنے سر پر یہ چیزیں سوار نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں اگر واقعتاً کوئی ایسا مسئلہ ہے یا کوئی ایسا مرض یا کوئی ایسی پریشانی لاحق ہو گئی ہے کہ جو ڈاکٹروں کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی اور جو ٹیسٹوں کے اندر بھی نہیں آ رہی اور گھر کے افراد کو اور ماہرین فن کو بھی وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کوئی خرق عادت کے طور پر یعنی جو معمول سے ہٹ کر کوئی چیز ہوتی ہے، اگر اس طرح کی بات بار بار پیش آ رہی ہو اور کئی دفعہ پیش آ رہی ہو تو اس میں یقیناً اس بات کا بھی عمل دخل ہوتا ہے کہ کسی نے سحر کرا دیا ہوگا اور کسی نے کوئی حرام عمل کر دیا ہوگا۔ اس کے لیے بھی طریقہ کار یہ ہے کہ کسی مستند عامل کے پاس جانا چاہیے، کسی اتھینٹک عامل کے پاس جانا چاہیے اور اس سے باقاعدہ علاج کرانا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ منزل جو ایک کتاب آتی ہے جس میں ان آیات کو جمع کیا گیا ہے جس میں سحر، جادو، ٹونا اور غلط قسم کے تعویذ گنڈے اگر کوئی کسی پہ کرا دیتا ہے تو منزل کی شکل میں جو کتابچہ موجود ہے اس کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو مسنون، مأثور اور منقول قرآن و حدیث کی دعائیں ہیں یہ انسان کے لیے سیکورٹی گارڈ ہیں اور یہ انسان کے لیے محافظ کا کردار ادا کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً جو مختلف اوقات کی جو دعائیں ارشاد اور تعلیم و تلقین فرمائی ہیں ان دعاؤں کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، اور ان دعاؤں سے الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت ساری چیزوں سے، بہت ساری برائیوں سے، بہت ساری پریشانیوں سے اور بہت ساری تکالیف، ٹینشن وغیرہ سے اللہ رب العزت حفاظت عطا فرما دیتے ہیں۔ تیسرا سوال بھائی اسد اللہ سلیم صاحب نے، انہوں نے یہ کیا ہے کہ دوران روزہ حجامہ کرایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دوران روزہ حجامہ کرایا جا سکتا ہے۔ حجامہ کا مطلب یہ ہے کہ خون نکلوانا، تو خون نکلوانے میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ روزہ تو ٹوٹتا ہے وجود اور جسم کے اندر کوئی چیز جانے سے، اور جیسا کہ میں نے کل کی نشست میں بھی کہا تھا کہ مطلقاً کسی بھی چیز کے اندر جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ کھانے سے، پینے سے یا ازدواجی تعلق حالت روزہ کے اندر قائم کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ اب حجامہ کرانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی ماہر فن سے انسان خون نکلوائے،
اس کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے جیسے کہ آج کل جدید دور کے اندر کہ ڈرپ کی صورت کے اندر خون نکلوایا جاتا ہے انجیکشن وغیرہ کی صورت میں، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر انجیکشن سے خون نکلوایا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا، ڈرپ وغیرہ سے خون حاصل کیا گیا نکلوایا گیا تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ باقاعدہ اگر پچھنا لگوایا گیا ہو، حجامہ کرایا گیا ہو تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ ان تمام صورتوں میں کوئی چیز نکل رہی ہے، وجود کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہو رہی ہے، خون نکلوایا جا رہا ہے۔ تو فقہائے کرام نے اس کی باقاعدہ صراحت کی ہے کہ فقہائے کرام نے اس کی باقاعدہ وضاحت اور صراحت کی ہے، حجامہ وغیرہ سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا اور روزہ پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ وقت کم ہے، ایک آخری سوال پیش کیے دیتا ہوں کہ زکوٰۃ کی تفصیل بتا دیں، کس طرح زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ یہ تو ایک تفصیلی سوال ہے اور اصولی سوال ہے۔ میں نے جیسا کہ کل کے پروگرام میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ اپنی عملی ضرورت کا ایسا سوال جو اس کو خود درپیش ہو، بجائے قانونی اصولی عام حالات کے سوالات پوچھنے کے، اصولی قسم کے سوالات پوچھنے کے، اپنی ضرورت کا سوال پوچھنا چاہیے۔ مثلا اب کسی صاحب کے پاس کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کوئی مال تجارت ہے، تو اب وہ اگر پوچھیں میرے پاس اتنا سونا ہے، اتنی چاندی ہے، اتنی نقد رقم ہے، تو مجھے زکوٰۃ دینی ہے یا نہیں دینی، کتنی دینی ہے کتنی نہیں دینی، اس طرح کا سوال اور اس طرح کا مسئلہ پوچھنا چاہیے۔ اصولی قسم کا سوال بعض اوقات بہت تفصیلی ہو جاتا ہے اور اس مختصر نشست کے اندر اس بات کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنا بعض اوقات مشکل ہوتا ہے۔ میں مختصراً اس سوال کا جواب عرض کیے دیتا ہوں کہ زکوٰۃ کس طرح دینی چاہیے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے بارے میں دو باتیں ذہن کے اندر رکھیں۔ دنیا میں زکوٰۃ 4 چیزوں پر فرض ہے، 4 چیزوں پر شرعاً زکوٰۃ فرض ہے، اس کے علاوہ کسی چیز پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ سونا، چاندی، نقد رقم، مال تجارت۔ سونا کسی بھی شکل کے اندر ہو، چاندی کسی بھی شکل کے اندر ہو، اسی طریقے سے نقد رقم موجود ہو، نقد رقم کسی بھی شکل کے اندر، ان کیش، ان ہینڈ، ان بینک بیلنس، ان پاکٹ، کسی بھی شکل کے اندر آپ کے پاس نقد رقم موجود ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طریقے سے مال تجارت، کسی کی پرچون کی دکان ہے تو اس کے اوپر اگر وہ زکوٰۃ، مال تجارت اگر موجود ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ آئے گی۔ یہ وہ 4 چیزیں ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ آتی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے، اس کے بارے میں بہت مختصر سا اصول بیان کیے دیتا ہوں کہ جب پچھلے سال فرض کریں جس دن آپ نے زکوٰۃ دی، اب جب اس سال وہ دن آئے گا زکوٰۃ کا، فرض کریں کہ یکم رمضان کو اگر پچھلے سال زکوٰۃ ادا کی گئی، اب اگر یکم رمضان کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو اس کا طریقہ کار یہ کہ آپ ایک کاغذ اٹھائیں، کاغذ قلم لے کر کے آپ لکھیں کہ آپ کے پاس آپ کی ذاتی ملکیت کے اندر اتنا سونا موجود ہے۔ چاندی اگر موجود ہے تو لکھیں کہ اتنی چاندی ہے، اس سونے کی مالیت آگے سامنے لکھ لیں۔ مالیت وہ نہیں کہ جس قیمت خرید پر آپ نے سونے کو حاصل کیا تھا، بلکہ آج کے دن یہ سونا کتنے میں بکے گا اس کو آپ لکھ لیں۔ چاندی اگر موجود ہے اس کو آپ لکھ لیں، اس کے ساتھ ساتھ نقد رقم کو آپ لکھ لیں کہ نقد رقم میرے پاس مختلف شکلوں میں اتنی موجود ہے۔ پھر مال تجارت اگر آپ کے پاس موجود ہے تو اس کو لکھ لیں۔ ان سب کو لکھنے کے بعد ان سب کو جمع کر لیں، ٹوٹل کر لیں۔ اگر ان سب کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے بقدر بن جاتی ہے، جو آج کل کوئی 35,000 کچھ روپے حکومت نے مقرر کیے ہیں، لیکن ویسے عام طور پر جو جیولر حضرات سے رابطہ ہوا ہے وہ 39,000 یعنی تقریباً 40,000 روپیہ۔ تو اگر یہ سب چیزیں ملا کر ان سب کا مجموعہ یا ان میں سے کچھ کا مجموعہ مل کر 39 یا 40,000 روپے کے بقدر بن جاتا ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی اور اس کے اوپر آپ زکوٰۃ 2.5% کے حساب سے ادا کر دیں۔ جب آپ زکوٰۃ ادا کرنے لگتے ہیں تو اس وقت 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات آپ نے قرضہ لوگوں سے لیا ہوتا ہے، کوئی کاروباری قرضہ ہوتا ہے، یعنی کاروبار سے مراد یہ کہ آپ نے چھوٹے موٹے کام کے لیے آپ نے قرض لے رکھا ہے یا آپ نے ذاتی ضروریات کے لیے قرض لے رکھا ہے، تو یہ جو ٹوٹل آپ نے اماؤنٹ بنایا ہے اس ٹوٹل اماؤنٹ سے آپ وہ جو قرضہ ہے اس کو مائنس کر دیں، باقی جو بچ جائے اس کے اوپر آپ زکوٰۃ ادا کر دیں۔ یہ مختصر سی تفصیل ہے جو اس مختصر نشست کے اندر ذکر کر دی گئی ہے۔ انشاءاللہ کل کی نشست میں کل کے سوالات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔